अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और शंघाई कोऑपरेशन के हवाले से जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने आज गाज़ा के ऊपर एक पोजीशन ली, जाहिर है कि दैट वॉइस फेल ऑन डेफ ईयर्स बिकॉज उसके बाद हमने देखा है कि इसराइल ने बहुत जारियत दिखाई और उसके बाद लबनान के अंदर तक हमले किए हैं और ऑफ कोर्स हमास के लीडर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान दिया है। अब इस सब तमाम मामले में हम सीज़ फायर की बात करें, लेकिन इस मुल्क में सीज़ फायर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है क्योंकि 12 तारीख से जमात इस्लामी सड़कों पर आ रही है और वो हुक्मरान जो हमें बार बार बताते थे कि उनके आने से क्या मीडिया तब्दील होगा और क्या खूबसूरत बिजली के बिलों में कमी आएगी, वो तमाम वादे जो हैं वो वफा ना हो सके। पहले तो लगारी साहब की सुनिए जी। अब ये वही लोग हैं जो आपको सस्ती बिजली का वादा कर रहे थे कि हम आएंगे तो सस्ती बिजली देंगे, हम सब्सिडीज़ देंगे, हम ये कर देंगे, आपके बिलों में कमी आ जाएगी और आप बिलों में कमी नहीं आएगी और आपको वो बता रहे हैं क्यों। लेकिन उनका एहसान फिर भी मानिए क्योंकि उन्होंने आपको इतनी कमी तो ज़रूर सब्सिडी में दी है कि उन्होंने आपको ये तमाम टैक्सेस जो हैं वो उन्होंने अपने ऊपर भी बोझ इसका लिया है। लेकिन कितना बोझ लिया है, कितना नहीं लिया। लेकिन वो बोझ जो मरीम नवाज शरीफ लिया करती थी मीडिया के हवाले से कि जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में उठाया जाता था या गायब हो जाता था, और उसके हवाले से मरीम साहब हमेशा पेश रहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक में रहीं, जब जहाँ जाके वो सहाफ़ियों से और मीडिया के हवाले से हमेशा सपोर्ट करती रहीं। आज उनका जो डेफेमेशन एक्ट है उसके हवाले से क्या कहना था वो भी सुन लें। इसके अलावा आज हमने देखा कि कल एक फहरिस्त शाया हुई थी जिसके हवाले से आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें करनी थी क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि एक डिस्कोर्स है पार्टी में, एक धड़ेबाजी हो रही है जिसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहा भी जा सकता है। और उस हवाले से हमें नज़र आया था शंदाना गुलजार साहिबा कह रही थी हम चाहते हैं कि बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच हो। बाकी गंडापुर साहब और असद कैसर साहब का ख्याल था कि इतनी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम अग्रेशन होनी चाहिए। कैन यू इमेजिन कि गंडापुर साहब ये कह रहे थे। लेकिन खैर आज वो मुलाकात के लिए काफ़ी घंटे बैठे रहे सब और मुलाकात नहीं हुई। वो क्यों ना हुई ये उमर यूब सब बताएंगे। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर पियोनी जज हालांकि कोई और थे लेकिन उसके बाद एक जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को प्रमोट किया गया एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट। ऑफ कोर्स ये पहली खातून है जो ये अहदे पर आई हैं और इसके बाद इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ तो ये फिर एक्टिव हो जाएंगी। लेकिन उस दौरान जो लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला दिया था कि ट्राइब्यूनल कोर्ट्स जो हैं वो रिटायर्ड जजेस के ऊपर मबनी नहीं होनी चाहिए, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का ये जो चैलेंज था उसको भी रद्द कर दिया गया है और उसके बाद ये भी कहा गया कि जब नए सीजेपी आ जाएंगी तो फिर उसके बाद तक का फैसला वो खुद करेंगी और उस वक्त तक कोई बेंच नहीं बनेगा। लेकिन फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है। तो ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा ये देखना पड़ेगा। कल तक हम यही समझते ट्राइब्यूनल्स एक्शन आ गए हैं तो जल्द फैसले आएंगे, लेकिन अब लगता है कि बिला वजह का डिले ज़रूर होगा। लेकिन आज न्याजी साहब जो कि वो लॉयर थे जज काजी फायजी साहब के बेंच में हिस्सा बनने से उनको फिर एतराज़ था तो उनको इस बार बड़ा सख्ती से कहा गया कि आप प्लीज़ दोबारा ये बात मत कीजिएगा वरना हम आपको ये ना हो कि हमें कोई और एक्शन लेना पड़ जाए आपके खिलाफ। सो एनीवेज सो दैट सेड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट यू। राज फतियाला साहब में ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई से, हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। और इस असना में जब ये सब कुछ हो रहा है तो रऊफ़ हसन साहब का एक और बात उन्होंने एक शोशा छोड़ा है या बात की है कि लग तो यही रहा है कि जिस तरह ये मामला चल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। ये इस पर राना एहसान अफजल साहब पहले तो आप आ जाइए कि मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही और इसके ऑर्डर्स कौन दे रहा है। एक हक है, एक राइट है इमरान खान साहब का कि बानी पीटीआई का, स्पेशली ये कि जब ये पता हो कि पार्टी में एक डिस्कोर्स है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस वक्त मुलाकात ज़्यादा ज़रूरी होती है और इस मुलाकात की आज ज़रूरत थी। तो क्या इनको वो डिस्कोर्स मज़ीद वो स्ट्रेंथन हो जाए और पार्टी को खा जाए, वो इस नीयत की बुनियाद पर शायद उनको नहीं मिलने दिया गया या कोई और वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सना, बात ये कि मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि किन टेक्निकलिटीज की वजह से जो जेल सुपरटेंडेंट है उन्होंने नहीं किया। बहरहाल उनके पास ये राइट है कि वो जो अदालत है वहां अप्रोच करें या उसको सुपरटेंडेंट को लिखें। लेकिन जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या एक कैदी या सजा याफ्ता आदमी जो है वो सियासी जो अपनी हरकतें हैं वो कर सकता है? क्या वो सियासत जेल से कर सकता है?
کیا وہ ملک کے اندر وہاں سے بیٹھا فیصلے کر سکتا ہے کہ آپ یہاں احتجاج کریں گے, یہ کریں گے, حکومت کے خلاف آپ یہ کارروائی کریں گے, یا آپ یہ بیان دیں گے افواج پاکستان کے خلاف, یا اداروں کے خلاف آپ کا یہ رد عمل ہوگا؟ دنیا میں کیا لوگ جو قید میں ہوتے ہیں ان کو سیاسی جماعتیں چلانے کی اجازت ہے, اور وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ سوال میں یہ ضرور اٹھاؤں گا, لیکن میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ مجھے ایگزیکٹ ٹیکنیکلٹی نہیں پتا کہ اس کے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیوں نہیں اجازت دی. مجھے لگتا ہے شاید یہ ایک بڑی وجہ ہو کہ سیاست کرنا, جیل کے اندر بیٹھ کے ایک پارٹی کو چلانا, یا ملک کے اندر افراتفری یا نفرت کے بیج فردر بو کرنا اور ایک پولرائز ماحول کو اور تقویت دینا, یہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں جو لوگ سزا یافتہ ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی اجازت ہوتی ہے. ضرور فیملی نے ملنا ہے, کسی تو کیا رشتہ دار نے نواز شریف صاحب جب سزا یافتہ تھے کیا وہ پارٹی کو نہیں چلا رہے تھے؟ کیا ان کی ڈیسیژنز نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا وہ ڈیسیژن میکنگ پروسیس کا حصہ نہیں تھے؟ وہ بھی تو نہایت اس وقت پارٹی نہیں چلا رہے تھے. پارٹی کے صدر جو تھے شہباز شریف تھے, اور وہ پارٹی کے فیصلے کر رہے تھے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی انپٹ نہیں تھا اس دوران, اس پورے 3 سالوں میں؟ نہیں تھا, بالکل نہیں تھا. ہماری پارٹی کے اندر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ اس اہلیت رکھتی ہے کہ وہ ذمہ داری کسی اور کو دے دے, اور جس کے پاس پھر وہ ذمہ داری آتی ہے وہ بالکل آزادانہ طور پہ پھر اپنی حکومت چلا سکتا ہے. جس طرح ہم نے خاقان عباسی صاحب کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ جب دیا تو وہ بالکل اپنی انڈیپینڈنٹ کیبنٹ انہوں نے بنائی اور پھر انہوں نے حکومت چلائی. تو یہ ہماری پارٹی کے اندر تو یہ ٹریڈیشن ہے. لیکن فتیانہ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ شاید میری میموری کمزور ہو گئی ہے, مجھے بادام کھانے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا شاید بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے بعد فیصلے ہوتے تھے. شہباز شریف صاحب لندن جاتے تھے, پھر ڈار صاحب آ گئے, پھر اور معاملات ہوتے تھے تو لندن جایا جاتا تھا. لیکن آپ کے کیونکہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے. آپ ریاض فتیانہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو. جی سر. جی سر, بچہ صاحب گزارش یہ ہے کہ جو میرے مد مقابل ہے وہ تمہارے برخوردار ہیں احسن خان صاحب, ان کے بارے سے میں نے کیا بحث کرنی ہے. احسن افضل صاحب جو ہے, گزارش یہ ہے کہ عمران خان نہ دہشت گرد ہے, نہ قاتل ہے, نہ کرپٹ ہے. کون سا آپ نے کیس بنایا ہے؟ نکاح, عدت, سائبر, وہ تو سائبر کا کیس ویسے ہی ختم ہو گیا. تو اب مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کیا میسج دے رہے ہیں پوری دنیا کو. ابھی جو لیٹسٹ امریکن کانگریس نے 7 کے علاوہ ٹوٹل ووٹس کے ساتھ ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا ہے کہ پاکستان کے انتخابات متنازع ہیں, ان کی تحقیقات کروائی جائے. اس سے بڑھ کر اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 2, دنیا کی کسی ریاست نے, کسی سربراہ حکومت نے ابھی تک ہمارے وزیر اعظم کو پاکستان کے مبارکباد کا خط نہیں لکھا کہ آپ منتخب ہو گئے. نمبر 3, ان کو لیجیٹیمیسی چونکہ نہیں ہے تو چائنا سے بھی جواب ہوا ہے, باہر جگہ پہ کوئی رسپانس نہیں ملا, کیونکہ لوگ ابھی چائنا کے منسٹر نے اسلام آباد میں آ کے کہا کہ پہلے اپنے سیاسی معاملات ٹھیک کریں, سیاسی بحران پہ قابو پائیں, پھر آپ ہمارے ساتھ معاشی معاملات پر بات کریں. تو اس کے بعد آپ کس بات کی آپ تحقیقات چاہتے ہیں؟ اور ہمارے وزیر دفاع نے بڑک لگائی کہ ہم بھی اب غصہ میں آ کے کہہ دیا کہ امریکی انتخابات کا بھی ہم اقوام متحدہ سے کہتے ہیں کہ اس کا جائزہ لیں. نمبر 2, آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے, ہمارے برخوردار نے, کہ جی سزا یافتہ ہیں وہ سیاست نہیں کر سکتے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپریم طاقت ہے, وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن لڑ رہے ہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے, انہیں ایک کورٹ نے سزا دی ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. وہ کھل کے تقریریں کر رہے ہیں. جو بائیڈن کے ساتھ ان کا بھی مذاکرہ بھی ٹاکرا بھی ہوا, گفتگو میں کھل کے کمپین کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ملک میں یہ ہو رہا ہے. اور پاکستان میں جب ہمارے دوسرے سیاستدان جیلوں میں تھے, میاں صاحبان یا زرداری صاحب, تو کوئی دن نہیں تھا جب ان سے ملاقاتیں لوگوں کی نہیں ہوتی تھیں. پتہ تو نہیں کہا گیا کہ صرف جمعرات کو روز ملاقات ہوگی اور صرف 6 لوگ ملاقات کریں گے, اور وہ بھی کنٹرولڈ حالات میں وہاں پہ میٹنگ ہوگی اور وہ بات کر سکتے ہیں. وہ کوئی دہشت گردی جماعت کے نہ صرف بانی چیئرمین ہے بلکہ وہ پاکستان کے سب سے مقبول سیاستدان ہے, جس کا نتیجہ 8 فروری کو پوری دنیا دیکھ چکی ہے, پاکستان بھی دیکھ چکا ہے.
اس لیے میرا خیال ہے کہ سر مقبولیت میں آپ کو فل مارکس دے دوں، لیکن دیکھیں آپ نے بہت اچھی پریسیڈنٹ رکھی تھی، کیونکہ جیسے ہی وہاں سے قرارداد آئی 368 ممبرز کے، تو یہاں پر کہا گیا ایبسولوٹلی ناٹ، آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر مت کیجیے. دیکھیں آپ کی جو روایت ہے انہوں نے برقرار رکھی ہے، ان کو اتنا کریڈٹ تو دینا. ایبسولوٹلی ناٹ، انہوں نے کوئی کار نہیں دھرے اس پر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ امریکن کانگریس اور امریکن حکومت کے درمیان فرق ہے. ایسی اس ہماری پارلیمنٹ اور حکومت، تو امریکن کانگریس تو وہاں پہ ایک منتخب ادارہ ہے، جو وائٹ ہاؤس ہے وہ امریکن گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جو امریکن طاقت کے سرچشمہ 4-5 ادارے ہیں، امریکن وائٹ ہاؤس ہے جو ایوان صدر تو کہہ سکتے ہیں، امریکن کانگریس ہے، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جو وزارت خارجہ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور وہاں پہ پینٹاگون ہے جو وزارت دفاع کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے جو CIA کہتے ہیں. یہ پانچوں چیزیں مل کر چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی پالیسی الگ الگ بھی ہوتی ہیں، اکٹھی بھی ہوتی ہے. یہاں وہاں بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر امریکہ کے اوپر ہی بات کرنا چاہے تو میں پھر تفصیل سے بات کر سکتا ہوں، لیکن پاکستان کا ماحول، پاکستان کے حالات، یہاں پہ بجلی کا ریٹ بڑھ جانا راتوں رات، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ریگولیٹری اتھارٹی کا رول بھی آپ کے سامنے متنازع ہو گیا ہے. جو حکومت کہتی ہے وہ کر دیتے ہیں، کون سا یہاں پہ ریگولیٹری اتھارٹیاں صحیح فیصلے کر رہی ہیں. اسی طرح تیل کی قیمتیں بڑھ گئی راتوں رات، پیٹرول کی، ڈیزل کی. کل پورے ملک میں ہڑتال کا نوٹس دے دیا ہے جو پیٹرول پمپس کے ڈیلرز ہیں. کل پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. ٹرانسپورٹ میں الگ بے چینی ہے ملک میں. اگر آپ بجلی اور انرجی کا بل بڑھائیں گے تو ایکسپورٹ کیسے ہوگی؟ ایکسپورٹ نہیں ہوگی تو فارن ایکسچینج کیسے آئے گا؟ فارن ایکسچینج نہیں آئے گا تو امپورٹس کیسے ہوگی؟ اور اس کے ساتھ اکنامک گروتھ کیسے ہوگی؟ پہلے ہی 10 لاکھ لوگ پاکستان میں سب کچھ بیچ بچا کے دنیا دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں، اور میرے خیال نقل مکانی اور ملک چھوڑ کر جانے کا جو رجحان ہے اس میں بڑھتا اضافہ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے ہٹ دھرمی اور اللہ کو طرف رکھتے ہوئے ملک کی خاطر بھی سوچ لینا چاہیے. ملک میں ہم کیا کہتے ہیں، ہم کو نجائز بات نہیں کر رہے سر ملک کی خاطر سوچ، ٹھیک ہے، ملک کی خاطر ہی سوچ رہے ہیں. جو شہباز شریف صاحب آل پارٹیز کانفرنس کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ ضرور ہوگی. اچھا احسان افضل صاحب، میں ان کو یہ پوائنٹ اس لیے دے رہی ہوں کہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، وائٹ ہاؤس نے اب تک اس پر کوئی پوزیشن نہیں لی ہے. اب یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے پاپولیشن وائز ڈسٹریبیوٹڈ ہوتے ہیں، ان کے وہاں پر ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور سینٹ ہماری سینٹ کی طرح ہے. تو وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی ایک مجوزہ قرارداد ہے، وہ ٹھیک ہے کہ اس پہ وائٹ ہاؤس نے کوئی پوزیشن نہیں لیا، اس لیے وہ والا امریکہ والا اس پہ نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے، آئی ول گیو ہم دیٹ. لیکن آپ لوگ یہ بتائیے گا کہ یہ آل پارٹیز کانفرنس کا جو آپ نے آج کچھ بتا سکیں گے ہمیں کہ سیاسی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہ ایم او یوز لے کر ہم آ رہے ہیں، لیکن انویسٹمنٹ تو نہیں آ رہی جب تک ہم سٹیبل نہیں ہوں گے. اور سٹیبل نہیں ہوں گے کیونکہ 12 تاریخ کو جماعت اسلامی اسلام آباد میں دھرنے کرنے جا رہی ہے. اب اللہ جانتا ہے اس کو کس طرح سے ہوگا. اس کے بعد ان کو بھی اجازت مل گئی ہے، PTI کو بھی ایک دن احتجاج کرنے کی. تو معاملات آپ کے لیے مشکل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پیپل آر لوزنگ فیتھ ان یو، پیپل آر لوزنگ ٹرسٹ ان یو. آپ جو کہتے تھے وہ کر نہیں رہے ہیں. آپ نے کہا تھا آپ بجلی کے نرخ کم کریں گے، آپ بڑھا رہے ہیں، چاہے آپ کے جو بھی ریزنز رہے ہوں. چاہے آج لغاری صاحب نے اس کو کسی طرح سے بھی ڈیفینڈ کیا ہو، عام پاپولیشن تو بہت غصے میں ہے، اور یہ بات آپ کو آئی تھنک میرے سے بہتر پتہ ہے. اچھا احسان افضل صاحب کیونکہ آڈیو ہم تک نہیں آ رہی. اچھا اتنا لمبا سوال میں نے کیا، لیکن ٹھیک ہے سر میں آپ سے بھی پوچھ لیتی ہوں، یہ آل پارٹیز کانفرنس میں آپ شریک ہوں گے جو یہ عزم استحکام جس کا ذکر کریں؟ مولانا صاحب تو اس کو عدم استحکام کہہ رہے ہیں، تو مجھے ان کی پوزیشن تو ابھی واضح کر دیں گے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ سب کا مل کر بیٹھنا ضروری ہے؟ جی، اس میں اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا نیا سیاسی بحران میں دیکھ رہا ہوں. سیاسی بحران کے نتیجے میں پھر معاشی بحران بھی آئے گا، اس سے نفسیاتی ہجان بھی آئے گا، اور لوگ سڑکوں پر ہوں گے. تو ہو سکتا ہے سب کچھ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہو جائے. اس کی ایک جھلک آزاد کشمیر میں آپ دیکھ چکے ہیں. اگلی جھلک ہو سکتا ہے خیبر پختونخوا میں ہو، اگلی جھلک پھر بلوچستان میں ہو، پھر پنجاب میں ہو، پھر سندھ میں ہو. میرے خیال عوام بہت تنگ ہیں مہنگائی سے، غربت سے، بے روزگاری سے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ پولیس کو مس یوز کرتی ہے. سول حکومت ہماری نون لیگ اس کا رزلٹ کیا ہے. میرے حلقے میں آ رہا ہوں، چک نمبر 321 گابے میں ایک تھانے دار صاحب نے ایک نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے BS آنرز انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کو اٹھایا،
رات کو آپ کو ٹکری پہرا کیوں نہیں دیا؟ اس کو لا کے 5 بچوں کو تھانہ بیربل میں لترول کی وزٹ کی، مارا پیٹا. ڈی پی صاحب کے پاس گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عبادت نثار صاحب جو ہمارے ڈی پی اس پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور میں توقع تو کرتا ہوں کہ اچھا فیصلہ کریں گے. تو یہ لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہے، نوجوانوں کے ساتھ پہلے ہی بڑی بے چینی ہے، جلدی پر تیل ڈالا جا رہا ہے. یہ ایسے نظام نہیں چلے گا، ایسا ملک نہیں چلے گا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں تھوڑی بہت رول آف لا، آئین کی بالادستی، جمہوریت، انسانی حقوق، مساوات اور برابری اور چیزوں پر کام کرنے دیں. میرا خیال ہے کہ ایسے زیادہ دیر گھٹن بڑھتی جاتی ہے نا، جب گھٹن لوگوں کو دیوار سے لگا دیتے ہیں پھر اس کا ریئیکشن بیک بھی بہت شدید ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں غور کریں، اور پولیس کو اتنا منہ زور گھوڑا نہ بنائے کہ اس کے دل میں، جس کے چاہے گھر میں گھس جائے، جس کو اٹھا لے اور تشدد کرے. تشدد کی کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو. ٹھیک ہے، میرے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب بھی آگے ہیں، ان سے بھی ذرا بات کریں گے. لیکن میرے احسان افضل صاحب آپ بتا دیجئے، میں نے کہا کہ جان والی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اور بہت جلدی آپ بہت کم پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. مقبولیت میں عمران خان صاحب بڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ کم ہو رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ پرفارم نہیں کر پا رہے، یا دے نہیں پا رہے، یا وعدے جو کیے تھے وہ وفا نہیں کر پا رہے. سو آپ کے بھی آئی تھنک یور ہینڈز آر ٹائڈ. اب ایم او یوز سے تو گزارا ہوگا نہیں نا، انویسٹمنٹ پراپر آنی پڑے گی، اس کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے. اور یہ ہیجان والی جو کیفیت کی بار بار ذکر ہو رہا ہے، یہ دم گھٹ رہا ہے عوام کا، آپ کو پتہ ہے. ویسے نہیں دیکھیں سنا، جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اکنامک اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے. دیکھیں جو حقائق ہیں، اگر ہم حقائق سے بالا تر ہو کے بات کریں اور مصنوعی ریلیف کی طرف جائیں تو مصنوعی ریلیف ہی ہمیں یہاں لے کے آیا. حقائق یہ ہیں کہ آپ نے 100 ارب ڈالر کی ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے اگلے 4 سال میں. وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تبھی ممکن ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں، اور آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہم جا رہے ہیں. اور دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ روپیہ مستحکم ہو گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 12-13% پہ آ گئی ہے. یہ حقائق ہیں. ہم نے یہاں سے آگے بڑھنا ہے. ہم بھی مصنوعی ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن مصنوعی ریلیف دیں گے تو اس کی بھی قیمت جو ہے ایک عام آدمی کو ادا کرنی پڑے گی، سود سمیت. تو یہ جو مشکل ہم نے کب کہا تھا کہ فوری طور پہ دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. یہ پہلا سال مشکل ہے، 1-1.5 سال مشکل ہے. ہم نے اگر اسٹیبلٹی اچیو کر لی تو بہتری آ جائے گی. اب بجلی کے معاملے میں آپ کو 4-5 چیزیں گنوا دیتا ہوں جو ہمارے ٹارگٹ ہیں، جو ہدف ہیں ہم نے اچیو کرنے. نمبر 1، ٹرانسمیشن لائنز پہ پی ایس ڈی پی کے اوپر ہائیسٹ ایلوکیشن ہے، جو ٹرانسمیشن لائنز کی ایفیشنسی باٹل نیکس کو دور کرے گی اور اس سے ریٹ میں بھی کمی آئے گی. ہم نے لوکل کوئلے کو، امپورٹڈ کوئلے کو لوکل کوئلے سے تبدیل کرنا ہے. جتنے بھی پلانٹس امپورٹڈ کوئلے پہ چل رہے ہیں ہم نے 5 سالوں کے اندر ان کو تبدیل کرنا ہے. اس سے بھی بجلی کی ریٹ میں جو ہے وہ کمی پیشی آئے گی. اس کے علاوہ ہم نے بورڈ چینج کر دیے ہیں، میرٹ پہ بورڈ لگا رہے ہیں. اس کے بعد ہم پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز کر رہے ہیں. 600 ارب کی چوری ہے. ہم صوبوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں وہ، کیونکہ پولیس ان کے پاس ہے تو وہ جب تک تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجے گی وہ اپنا ہاتھ نہیں دیں گے وفاقی حکومت کو تالی بجانے کے لیے. تو جو 600 ارب کی قیمت ہے وہ آدمی پے کرے گا جو بل اپنا پورا دیتا ہے. وہ آپ ہیں، ہم ہیں، سب لوگ ہیں. لیکن چوری روکنی پڑے گی. وہ سارے اقدام ہیں جس میں شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں ہم بجلی کے مسئلے کو قابو کر سکیں گے اور بہتری لائیں گے. لیکن شارٹ ٹرم میں آئی ایم ایف حل ہے جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں پورا ادراک ہے. ابھی دیکھیں دوسری سائڈ کیا ہے. اگر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں جاتے اور 100 ارب ڈالر ہم نہیں اس کا بندوبست کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے آپ کا روپیہ جو ہے وہ 400 پہ جائے گا. کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں 1 منٹ. آپ کو لگتا ہے حکومت کو ادراک ہے اس چیز کا؟ کیونکہ یہ ادراک تو نہیں ہے آپ کو، رانا احسان افضل صاحب کو، کہ ان کو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کیوں نہیں ملنے دیا پی ٹی آئی کے بانی سے. آج دن بھر کھڑے رہے وہاں پہ ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز، ان کو نہیں ملنے دیا. تو اس کے لیے جواب تو نہیں ہے ان کے پاس. کامران مرتضیٰ صاحب سے ذرا اس سوال پہ بھی بات کریں گے، لیکن ذرا ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفہ لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ فتیانہ صاحب ہیں، رانا احسان افضل صاحب ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ کے پاس ہی پہلے آ جاتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے اب ہم بریک میں بات کر رہے تھے. آپ اگر دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کریں گے پلیز، کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی اور عوام کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی، کیونکہ آج امینڈمنٹ تو آ گئی ہے ریٹائرڈ ججز والی. تو اب یہ سپریم کورٹ والا جو لاہور ہائی کورٹ والا فیصلہ ہے وہ بھی معطل کر دیا گیا ہے. تو اب ہم یہی دیکھیں گے ریٹائرڈ جو ججز ہیں وہ یہ ٹرائیبیونلز ہیڈ کریں گے. ریٹائرڈ ججز ہیڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فیصلے آپ کی اپنی مرضی کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کسی کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس پہ احسان کریں گے
اور اس کو جو ہے 10-12 لاکھ روپے کی نوکری اور دے دیں گے اور پینشن وہ اپنی الگ سے وصول کرتے رہیں گے, 10-12 لاکھ روپے کی نوکری مل جائے گی تو, اور ان سے پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایٹ دی موسٹ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے, ان کو ریموو کیا جا سکتا ہے, مگر جب تک ریموو کریں گے اس وقت تک اب جو مرضی جو ہے نا وہ آرڈر کر چکے ہوں گے, پھر پڑی رہے گی وہ اپیلیں سپریم کورٹ میں پڑی رہیں گی. تو ہم نے سٹیمپ کر دیا اس کو کہ دھاندلی ہوئی تھی, اور دھاندلی ہم نے جو ہے نا دیدہ دلیری سے کی ہے, زوراوری سے کی ہے, آپ نے جو کرنا کر لیں. اچھا, ایک اور بات جو زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ کھیجان کی کیفیت ہے, بجلی کے نرخ میں اضافہ, عوام ظاہر تنگ ہو رہے ہیں, ہم ایم او یوز پہ کب تک ریلائی کریں گے, انویسٹمنٹ تبھی آئے گی جب اسٹیبلٹی آئے گی. اب ہم سن رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کریں, شہباز شریف صاحب ملک واپس آئیں گے تو وہ مشاورت کریں گے کابینہ سے, اور پھر آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی, اور یہ عزم استحکام پر اس پر بات چیت ہوگی, کیونکہ آلریڈی مولانا صاحب کا اس میں ایک پوزیشن انہوں نے عدم استحکام کی لے لی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ لوگ بیٹھیں گے اس آل پارٹیز کانفرنس میں؟ دیکھیے, فیصلہ ہمارے یہاں پارٹی کرتی ہے, اور ایون مولانا صاحب خود اکیلے بھی نہیں کرتے, مگر اگر فرض کر لیجئے کہ اگر میری رائے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا کہ اس میں نہ بیٹھا جائے. یہ عزم ہے عدم استحکام کے لیے, یہ عزم کر لیا گیا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ استحکام نہیں دینا. تو جب یہ عزم جو ہے وہ اداروں کے پارٹ پہ, حکومتوں کے پارٹ پہ کر لیا جائے تو پھر یہ اسی طرح سے جو ہے نا وہ لولا لنگڑا کے چلنا اور ملک کو خراب کرنا, اللہ نہ کرے کہ ملک خراب ہو, مگر یہ جن کے پاس طاقت ہے, جن کے پاس اختیار ہے, وہ سب صرف ذات کا سوچتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے نا معاملات کو لے کے چل رہے ہیں کہ جس میں ملک تو کیا گھر بھی نہیں چلتے. تو مجھے تو اس میں کوئی جو ہے دلچسپی نظر نہیں آتی, میری ذاتی رائے ہے. اچھا مرتضیٰ, میں صرف ایک جانا چاہوں گی بات آپ سے, کیونکہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے آج منع کر دیا, عمر ایوب صاحب تھے, شندانہ گلزار صاحبہ تھیں, آپ کے ایم این ایز کھڑے ہیں, آپ کو حکم آ جائے کہ آپ نہیں مل سکتے بانی پی ٹی آئی سے, کوئی وجہ ہوتی ہے اس کی, کوئی خاص وجہ؟ دیکھیے, خاص وجہ تو ایک تو جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ جیل مینول کے مطابق ہوتی ہیں, یہ بات سب کے لیے ہوتی ہے, مگر کچھ لوگوں کے لیے جو ہے تھوڑی سی جو ہے نا وہ رعایت ہوتی ہے. جیسے سیاسی لوگ ہیں, کوئی ملنے کے لیے آتا ہے تو ملنے دیا جاتا ہے, ان کے اوپر اس طرح سے سختی نہیں کی جاتی. وہ کرمنل نہیں ہوتے, عام کرمنل نہیں ہوتے, بھلے ان کے خلاف کرمنل کیس بنا دیے جائیں, تو کوئی آئے تو ملنے دیا جاتا ہے, کیونکہ آنے والے بھی جو ہے وہ معاشرے کے ویل پلیس لوگ ہوتے ہیں, اور جو کسٹڈی میں ہوتا ہے وہ بھی ویل پلیس ہوتا ہے. تو بہرحال وہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں, یہ پین دینا نا, انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ پین دو, دونوں طرف پین دو, کہ تمہارا ملاقاتی آیا تھا, ملاقات نہیں چھوڑی گئی, ملاقاتی کو بھی پین دو کہ بھئی یہ تمہارے لیڈر کا یہ حال ہے. تو یہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہم, اور ایز یوزول جو ہے نا اس ملک کا جو ہے وہ اسی طرح سے معاملات چل رہے ہیں. کبھی ہم فاطمہ جناح کو بھی غدار بنا دیتے ہیں, کبھی ہم غفار خان کو بھی غدار بنا دیتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں دونوں مل کے سازش کر رہے تھے اور پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. مطلب وہ تماشے ہم نے اس ملک میں کیے جو کوئی اور تماشا کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا. اچھا, یہ رانا احسان افضل صاحب ذرا لمبا چارٹ ہے آپ کا, چارج شیٹ لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ کے حوالے سے. اب امینڈمنٹ بھی آپ لے آئے, پہلے پریزیڈنشل آرڈیننس لے آئے, پھر لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائیبیونل بن گئے, پھر اس میں ریٹائرڈ ججز بیٹھ گئے, پھر آپ کے عقیل صاحب ہیں انہوں نے نیپوٹزم کا الزام دھر دیا. پھر اب یہ معاملات کیسے آپ لوگ سدھاریں گے, سدھارنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے, اور اگر اس کو ہم اتھارٹی دے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ٹریبیونل کے ججز جو ہیں وہ ان کو اپوائنٹ کریں, چاہے وہ بھاگن ہوں یا ریٹائرڈ ہوں, ہم ان کو جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنی جو ہے وہ فیصلے لیں. تو یہ ایک اوپینین ہو سکتا ہے کہ جی یہ سارا میلافائڈ ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ ایک ویسے ہی اوور آل ججز کا فقدان ہے, لاکھوں کی تعداد میں کیسز پینڈنگ ہیں, اور الیکشن اس صورتحال میں آپ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ امپاور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ریٹائرڈ اور حاضر ججز کے اندر سے وہ کر کے ٹریبیونلز کو فکس کریں اور اپنے معاملات کو آگے چلائیں. اب یہ سارا مدعا جو ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ تو تبھی ہے نا کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے کوئی ڈکٹیشن لے رہا ہے, تو ایسا تو نہیں ہے, ہم تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں.
اچھا ٹھیک ہے, چلیں یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس میں حصہ نہ لینے کی بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے ٹربلسم ہے؟ اگر ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, سمجھتی ہے ان کا بیٹھنا بیکار ہے, بھلے یہ کامران مرزا صاحب کی ذاتی رائے ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے دس از سمتھنگ ٹو بی تھنکنگ اباؤٹ کہ کیا آپ لوگ عزم استحکام پہ یہ عدم استحکام آپ لوگ لانچ کر رہے ہیں, یہ کیوں ایسی سینٹیمنٹ پائی جاتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میرے خیال سے بڑی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ جو عزم استحکام ہے وہ کوئی آپریشن نہیں ہے, اور اس کے اندر جو کائنیٹک ہے کہ آپ نے کوئی جا کے ڈسپلیسمنٹ کرنی ہے, وہ بہت منیمل ہے چیزیں, اور یہ اٹ از 70-80% نان کائنیٹک اینڈ 20-30% کائنیٹک. اور پاکستان میں اب کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے کہ جہاں آپ نے کوئی بڑا کوئی آپریشن کرنا ہے, تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, لیکن اس میں ڈپلومیسی کا ایک رول ہے کہ آپ نے کسی ملک کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے لیے ٹیررزم کے لیے نہیں استعمال ہونے دینی, جس میں ایران اور افغانستان کی وہ بات آ جاتی ہے. تو اس پہ کیا اعتراض ہے کسی کو, کیوں کوئی نہیں بیٹھے گا؟ اور اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو وہ یہی اس سے ثابت ہوگا کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلٹی نہیں چاہتا. اگر ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ آ کے اپنا اوپینین دیں, آپ کے جو تحفظات ہیں وہ وہاں کلیئر ہو جائیں گے. تو اس کا حصہ نہ بننا اس چیز کے کا ثبوت ہے کہ وہ جماعت انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس فارم ہو, وہ جماعت انٹرسٹڈ اوپینین نہیں تو ہے. اسمبلی میں بھی دیا جاتا ہے لیکن سینسر ہو جاتا ہے, اوپینین تو نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بھی دیا جاتا ہے جو سینسر ہو جاتا ہے, اس لیے اوپینین میکنگ کی تو بات مت کریں. ایک منٹ میں ذرا ریاض فتیانہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی, کیونکہ باجوڑ میں ہم نے کل ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ میں وی لاسٹ سینیٹر ہدایت اللہ صاحب فارمر. تو اب یہ ہمیں پتہ ہے دس تھریٹ از ریئل, دس ٹیررزم از ریئل, تو ہونا چاہیے آپریشن, اور ٹھیک ہے اس کو ایک نام دے دیں ہم, یا یہ کم از کم اگر اس میں عزم استحکام میں کوئی بات چیت کا دروازہ بھی کھلتا ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, تو دیٹ از آلسو خوش آئند. میرے خیال ہے حکومت کو شوق ہے ہر روز ایک نیا بحران اور ایک نیا تماشا لگانے کا. اگر آپ کوئی نام نہ بھی رکھیں تو کس نے روکا ہے کہ آپ آپریشن نہیں کر سکتے؟ اور آپریشن روزانہ پڑھتے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں, اخباروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ آپریشن ہوا ہے, فلاں جگہ آپریشن ہوا. یہ بلا وجہ ایک نیا تماشا لگانا ہوتا ہے نون لیگ گورنمنٹ نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ فیز 3 نے. میرا خیال ہے کہ اس کو بلا وجہ متنازع کیا جا رہا ہے. میرے پاس حکومت ہوتی تو میں کہتا کہ کسی نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جو ملک کے بہتر ہے امن و امان کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمہ کے لیے اداروں کو پہلے کچھ بندی نہیں ہے, کرتے رہے. میرا خیال ہے کہ بلا وجہ ایک متنازع ایشو کھڑا کیا گیا اور اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوا. اور دوسرا, کامران مرزا صاحب کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں, جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے کہ عملاً ملک میں جمہوریت کی بساط لپیٹی جا چکی ہے. صاحب ملک جب واپس آئیں گے اس کے بعد وہ مشاورتی اجلاس کریں گے کابینہ کے ساتھ, اپنی پارٹی ممبرز کے ساتھ, اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس کی تاریخ دی جائے گی جس میں ظاہر ہے عزم استحکام کے فیوچر کے بارے میں بات ہوگی اور اس آپریشن کے لیے کیا کچھ ضروری ہے, یہ سب کچھ اب اس میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہونا ہے, اس لیے اس میں سب اسٹیک ہولڈرز کا ہونا لازم ہے. آئی ہوپ دیٹ دیر ول بی نو ایگوز دین. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈیز پروگرام. وی ول سی یو نیکسٹ ویک.